जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम चरवाहे का मारूफ ज़बूर 23 का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली किस्त में हमने ज़बूर 22 का मुताला मुकम्मल किया था, जो कि मसीह के दुखों के हवाले से है। अच्छा चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 23वें ज़बूर के मजमून के मुताबिक उन्वान क्या होगा और ये किस हवाले से है और किसकी बात करता है? आपने शुरुआत में जिक्र किया कि ये चरवाहे का ज़बूर है और ये एक अच्छा उन्वान है जो ज़बूर के मुताबिक है। अगर हम इसे कुछ और उन्वान देना चाहें तो हम इसे तारीख का मशहूर तरीन गीत कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ज़बूर की किताब हमदो सना और गीतों की किताब है, तो इसका सबसे मशहूर ज़बूर 23 ज़बूर है। फिर ये चरवाहे का मजमूर है जी, जो उम्र भर हमारी फिक्र करता है। सही। मैं समझता हूँ कि ये बाइबल का तवील तरीन मजमूर है, अल्फाज के शुमार के हिसाब से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसका तजुर्बा उम्र भर हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। इस ज़बूर का पिछले और आगे आने वाले मज़ामीर के साथ क्या ताल्लुक है? चरवाहे से मुतल्लिकिन मज़ामीरों की ये तहाई बड़ी खूबसूरत है, जिसमें ज़बूर 22, 23 और 24 शामिल हैं। ज़बूर 22 जिसका मुतालिया हमने पिछली किस्त में किया, हमने अच्छे चरवाहे को देखा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और ये बात यूहन्ना के 10वें बाब में भी दर्ज है। और यूहन्ना में वो खुदा की भलाई और खुदा की मोहब्बत और तरस की बात करता है। और उसने उसकी बात भी की जो आसमान से जमीन पर आया। उसने उस चरवाहे की बात की जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और पौलुस इस सिलसिले में ना सिर्फ ये कहता है कि वो हमारी खातिर मुआ, बल्कि जी उठा और एक नए मुकाम के लिए आसमान पर चढ़ गया, वो जो अजीम चरवाहा है। और ये इब्रानियों 13 में मिलता है। पतरस इस तिहाई को मुकम्मल करता है, जो आया वो अच्छा चरवाहा है जो मुआ, जी उठा और ऊंचे पर चढ़ाया गया। और मैं कहूंगा कि वो अच्छा चरवाहा फिर आएगा। ये अल्फाज पतरस रसूल ने अपने पहले खत के 5वें बाब में कहे। और जब वो सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, भाई मैं कहूंगा कि ज़बूर 23 अजीम चरवाहे की, जबकि ज़बूर 24 अजीम गल्लाबान की बात करता है। सही, शुक्रिया। अब मैं ज़बूर को पढ़ना चाहूंगा और फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 23वां ज़बूर, दाऊद का ज़बूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। भाई यूसुफ, इस ज़बूर की शुरुआत खुदावंद यहोवा की बात से होती है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इसका क्या मतलब है? दरअसल हमें ये याद रखना है कि दाऊद एक चरवाहा था और वो जानता था कि चरवाहा होने का मतलब क्या है। इसलिए नहीं कि उसने चरवाहे के मुतल्लिक पढ़ा या फिर उसके मुतल्लिक सुना, बल्कि उसकी गुज़श्ता जिंदगी एक चरवाहे के तौर पर गुजरी और खुदावंद ने उसे भेड़ों की गलाबानी से लोगों की गलाबानी पर फायज किया। लेकिन उसे बजाते खुद एक चरवाहे की जरूरत महसूस हुई। उसका चरवाहा कौन था? खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद यहोवा जो खुदा का नाम है, वो चरवाहा है। और आपने कुछ देर पहले ये इशारा किया कि मसीह चरवाहा है, सो इससे तस्दीक होती है कि खुदा यहोवा है और वो ही हमारा खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। भाई यूसुफ, बहुत बार यहाँ दाऊद खुदाउन को अपना चरवाहा कहता है। हम खुदा से इज्तमाई गुफ्तगू में कहते हैं खुदाउन हमारा चरवाहा है। सो खुदा के लोगों के लिए खुदा को अपना चरवाहा जानना किस कदर अहम है। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। मिसाल के तौर पर ये एक बयान है कि मैंने आज बैंक में $1 लाख जमा करवाए हैं
یہ ایک بات ہو گئی، لیکن اگر میں اس میں چھوٹی سی بھی بات شامل کر دوں تو فرق ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کے لیے $1,00,000 جمع کروائے ہیں تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے، اور میں کہوں گا کہ یہی بات ہے کہ خدا ایک چرواہا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن خدا میرا چوپان ہے، یہ میرے لیے بہت دولت مند ہے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ چرواہے کے مزمور کا تجربہ کیا جائے، نہ کہ صرف منہ سے دہرایا جائے۔ اس کا تجربہ عمر بھر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری تمام درخواستیں پوری ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام درخواستیں پوری ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ دیکھیں، خداوند نے تمام درخواستیں پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خود غرض ہو کر دعا کرنا یا اپنی خواہشات کی خاطر خرچہ کرنا، یہ ایک بہت مختلف بات ہے۔ یعقوب کہتا ہے یہ ایک بری درخواست ہے، خدا اسے پورا نہ کرے گا۔ بالکل ایک ماں کی طرح جو اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے، لیکن اگر بچہ کچھ ایسا مانگے جو نقصان پہنچائے تو ماں نہیں دے گی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے محبت نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بھلائی چاہتی ہے۔ وہ اسے چھری نہیں دے گی کہ خود کو زخمی نہ کر لے، نہ ہی ماچس دے گی کہ خود کو جلا نہ لے، بلکہ خدا نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک بہت خوبصورت قصہ ہے۔ خروج کی کتاب کے 16ویں باب میں من کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، جس نے بہت جمع کیا اس نے کچھ زیادہ نہ نکالا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا، تاکہ سب مطمئن اور خوشحال ہوں اور ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کے پاس ہو۔ نئے عہد نامے میں ایک آیت ہے کہ دناؤں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ سو لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب چیزوں کا مالک ہوں، بلکہ یہ کہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ خداوند میری جس بھی ضرورت کو دیکھے گا، وہ راست طرف سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ بھائی یوسف، کبھی کبھار بات اس سے بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ضرورت وہیں رہے لیکن مجھے آسودگی محسوس ہو۔ بالکل ایسا نہیں کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، مثلاً پیسے کی، تو وہ مجھے بھیج دے، یا جب مجھے کوئی چیز شاید درکار ہو تو وہ بھیج دے، بلکہ چاہے میں پیسے سے یا صحت سے یا اولاد سے ہی محروم ہوں تو مجھے محسوس نہ ہو کہ میں ضرورت مند ہوں، بالکل، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور یہی بطور خداوند چرواہا ہمارے لیے کرتا ہے۔ دوسری آیت، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہری ہری چراگاہیں اور چشمے کیا ہیں، یہ بتائیے؟ انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح بھیڑ کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے خروج 16 میں خدا نے من برسایا تھا، اور خروج 17 میں اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا۔ بھیڑوں کو بھی سیر ہونے اور پیاس بجھانے کی طلب ہوتی ہے۔ سو یہاں وہ ہر چرواہے کا تذکرہ کرتا ہے کہ خدا ہمیں کچھ بھی ایسے ہی نہیں دیتا بلکہ بہترین دیتا ہے۔ اور راحت کے چشموں کے پاس کا مطلب ہے ہماری پیاس کسی مشقت کے بغیر بجھائی جائے گی۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ در حقیقت بھیڑوں کی بہت سی اچھی صفات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک پان خور جانور ہے جس کی قربانی ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن اس حلیم اور اچھے جانور کی دو باتیں بری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اور جانور ہیں جو مردہ کھا سکتے ہیں، انہیں مدد نہیں چاہیے، جیسے کہ انہیں کتا چرواہے کی وغیرہ۔ ضرورت نہیں۔ انہیں چرواہے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو ملے وہ کھا لیتے ہیں اور اپنا خیال بھی خود رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بھیڑیں ایسی نہیں، اگر انہیں ہری چراگاہیں نہ ملے تو وہ مر جائیں گی۔ لیکن اس چرواہے کا شکریہ جو انہیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ اپنے لیے پانی بھی مہیا نہیں کر سکتی، اس کا ذمہ دار بھی ان کا چرواہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، انہیں اپنا دفاع کرنا نہیں آتا۔ نہ ان کے سینگ نہ ان کے ناخن ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے کاٹنے والے دانت ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دفاعی وسائل یا حملہ کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن وہ حلیم جانور ہے، اور اس کے پاس ایک چرواہا ہے جس کے پاس عصا اور لاٹھی ہے۔ اور جب بھیڑیں اپنے چرواہے کو دیکھتی ہیں تو وہ مکمل تسلی میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی پناہ گاہ ہے۔ ہری ہری چراگاہیں اور راحت کے چشمے ایمانداروں کی روحانی خوراک کے حوالے سے کیا بتاتی ہیں؟ در حقیقت ہمارے پاس ایک عظیم ذریعہ ہے، اور وہ ہے بائبل مقدس، اور ہری چراگاہیں کلام کے مشابہ ہیں، خاص کر کے جب ایماندار کسی عام اجتماع میں خداوند کی حضوری سے محظوظ ہونے کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یہ وہ ہری چراگاہیں ہیں جہاں ہمارے ایماندار کھڑے ہوتے ہیں جب وہ بائبل مقدس کھولتے ہیں تاکہ مسیح کی ذات سے سیر ہوں۔ بائبل کو پانی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور تب ہم خدا کے کلام کو کھاتے اور پیتے ہیں۔
وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. اس کی جان کہاں گئی کہ اسے بحالی کی ضرورت ہے؟ میں کہوں گا بھیڑیں آسانی سے کھو جاتی ہیں. زبور 119 کی آخری آیت یعنی 176 آیت میں لکھا ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں. نئے عہد نامے میں خداوند نے ایک سے زیادہ تمثیلوں میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کا ذکر کیا. متی 18 اور لوکا 15 میں سو بھیڑیں آسانی سے بھٹک جاتی ہیں. یہ گدھے کی مانند ہوشیار نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا گائے یا بیل کی مانند، کیونکہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو. لیکن بھیڑیں کچھ نہیں جانتی، اس لیے وہ آسانی سے بھٹک جاتی ہیں. لیکن خدا کا شکر ہو کہ چرواہا تمام بھیڑوں کی سلامتی کا ذمہ دار ہے. جہاں تک ایماندار کا تعلق ہے وہ بھٹک سکتا ہے مگر ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا چرواہا اس کی جان کو بحال کرتا ہے. میرے نام کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر. اپنے نام کی خاطر. جی ہاں، یہی بات خداوند نے یوحنا 10 میں کہیں کہ چرواہے اور بھیڑوں کے تعلق سے کہ بھیڑیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. وہ اس کے ہاتھ میں ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ جی ابد بالکل تک کبھی ہلاک نہ ہوں صحیح. گے. یہ ہم سب کے لیے بہت تسلی بخش ہے اور ہر اس تعلیم کو غلط ثابت کرتا ہے جس کے مطابق ایماندار اپنی راہ سے بھٹک سکتا ہے. صحیح. جی بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. بھائی، راست بازی کی راہوں کی بات کرنے کے بعد وہ موت کے سایہ کی وادی کی بات کرتا ہے اور خداوند نے اس کے ساتھ رفاقت کی، سو وہ ڈرنے کا نہیں. اس عکس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وادی دو پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ کو کہتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ زبور 22 میں ایک پہاڑ ہے اور پھر زبور 24 میں ایک اور پہاڑ ہے، اور ان دو پہاڑوں کے بیچ ایک وادی ہے. اور زبور 22 کا پہاڑ موریا کے پہاڑ کی یاد دلاتا ہے، جہاں ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی گزرانی. لیکن اس نے اسحاق کو نہیں بلکہ وہاں ایک مہندے کو قربان کیا. لیکن کلوری کی پہاڑی پر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا، اور یہی ہم 22ویں باب میں واضح پڑھتے ہیں. اور زبور 24 میں ہم سیون کے پہاڑ کے متعلق پڑھتے ہیں. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں. ان دو پہاڑوں کے بیچ جو مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے مشابہ ہیں، مسیح کے دکھ اور آنے والے جلال کے درمیان، یہ وہ وادی ہے جو پہلی اور دوسری آمد کے درمیان ہے. اور اب ہم اس وادی میں ہیں جو موت کے سائے کی وادی کہلاتی ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. آپ نے غور کیا کہ پچھلا کلام ضمیر غائب کے ساتھ کیا گیا. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. لیکن جہاں موت کے سائے کی وادی کا ذکر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. گویا خداوند جو جلال کا مالک ہے، ہماری تمام مشکلات میں اس کی مانند کوئی نہیں، جو اپنے جاہو جلال میں آسمان پر سوار ہے. وہ جلد آتا ہے، میرا فدیہ دینے والا میری مدد کو آتا ہے. سو یہاں وہ کہتا ہے کیونکہ تم میرے ساتھ ہے. بہت ہی تسلی بخش بات ہے بھائی یوسف جو آپ نے پچھلے زبور میں بتائی، جو صلیب کا کوہ کلوری کا زبور ہے. مسیح جو اچھا چرواہا ہے، چلا کر کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن یہاں ہم مستقل رفاقت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، سو مسیح میری خاطر چھوڑا گیا تاکہ میں اس مستقل رفاقت کو حاصل کر سکوں. یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے. کسی نے کہا کہ جب تک مسیح نے زبور 22 میں یہ نہ کہا تھا کہ آئے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میں کہوں گا کہ اس وقت تک یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی بھیڑ یہ کہہ پائے کہ خدا میرا چوپان ہے. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. میرا سوال ہے، لکھا ہے موت کے سایہ کی وادی. اس نے موت کا تذکرہ موت کے سایہ کی وادی سے کیوں کیا؟ موت کی وادی کیوں نہ کہا؟ مطلب ایک اور سوال ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. لاٹھی تو تربیت کے واسطے ہے، نہ کہ تسلی کے واسطے. بھائی یوسف بھائی کے دو سوال ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ پہلے سوال کا جواب دیجئے. در حقیقت موت کے سائے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے جسم، کیونکہ سایہ کسی خیال کا نہیں ہوتا. پھر موت حقیقی چیز ہے، ایک جسم. یہ ٹھوس ہے، اس کا سایہ ہے، کیونکہ آج ہمیں موت کا خوف نہیں ہے.
کیونکہ موت گزر چکی ہے، مسیح نے اسے ہمارے بدلے اٹھا لیا، لیکن ابھی ہم موت کے سائے میں ہیں۔ اور میں کہوں گا اگر تلوار کا سایہ زخمی نہ کرتا اور ببر کا سایہ پھاڑتا نہیں تو موت کے سائے کی بھی ہمارے سامنے کچھ حقیقت نہیں، ہم اسے پورے اعتماد گزر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ایک سائے کو جسم درکار ہے؟ نہیں، روشنی۔ اسے روشنی بھی درکار ہے، کیونکہ اگر روشنی نہیں ہوگی تو سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسیح کے لیے خدا کا شکر ہو جو زندگی اور روشنی کو لایا، سو ہم موت سے نہیں بلکہ موت کے سائے کی وادی سے گزرتے ہیں، اور کسی بلا سے نہیں ڈرتے، کیونکہ مسیح نے ہمیں اس وادی میں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اس وادی میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ سو دیندار جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ممتاز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ موت اور نیند کے وقت وہ کسی بلا کے خوف کا شکار نہیں ہوتے اور ایمان کے وسیلے پر اطمینان رہتے ہیں۔ لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار لیکن ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ لوگ اپنی موت کے وقت اس کی دہشتوں سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ بھائی کا ایک اور سوال ہے عصا اور لاٹھی کے تعلق سے، خاص کر جب لاٹھی تربیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ترتیب ایک تسلی کا باعث ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ عبرانیوں کے 12 باب میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ یہ حقیقت ہے، خدا تنبیہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ عصا جس سے چرواہا اپنی بھیڑوں کو مارتا ہے، یہ انہیں راہ دکھانے کے لیے ہے، یہ وہ اس لاٹھی کی طرح نہیں جو بھیڑوں پر چلائی جاتی ہے، یا پھر شیر یا پھر کسی ریچھ پر، یعنی دشمن پر۔ خدا کا عصا ہلکا ہے، دراصل وہ عصا جو وہ اپنے راست بازوں پر استعمال کرتا ہے، لیکن ان شریروں کے لیے جو ہمیں ایذا دینا چاہتے ہیں، خداوند کے پاس ان کو ہلاک کرنے والی لاٹھی ہے، کیونکہ وہ بھیڑوں کے ساتھ نرمی کرنا نہیں چاہتا بلکہ انہیں مارنا چاہتا ہے۔ سو خداوند کے پاس ہمارے لیے عصا ہے اور دشمن کے لیے لاٹھی۔ جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو تسلی پاتے ہیں۔ بھائی یوسف، میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ فلسطین میں داؤد کے دور میں جو اس کا عصا تھا وہ لمبا تھا، ایل کی شیپ کا تھا اور مڑا ہوا تھا، مطلب وہ مڑا ہوا اور ایک لمبا عصا تھا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ چلتے وقت اگر چرواہے کو ہرا درخت نظر آتا تو وہ ہری شاخ کو اپنی بھیڑوں کے قریب اسی عصا کی مدد سے کھینچ لاتا تاکہ بھیڑیں سیر ہو جائیں، اور اگر بھیڑ گہرے گڑھے میں گر جاتی تو وہ اپنے عصا کو بڑھا کر اسے نکال لیتا۔ لہٰذا یہ مثال اس وقت اور تہذیب کے مطابق ہے۔ یہ جانتے ہو کہ عصا بھیڑوں کو سیر کرنے اور ان کی جان بچانے میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں تسلی کیسے ملتی ہے؟ آپ نے خلاصہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ خدا ہمیں ہماری خوراک دیتا ہے، اور جب ہم گر جاتے ہیں تو وہ ہمیں اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا چرواہا ہے۔ چرواہے کا کام خوراک دینا ہے اور گر جانے پر آپ کو اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ نہ بھیڑے پہلا کام کرنے کے لائق ہے، نہ ہی دوسرا۔ سو تیرا عصا اور تیری لاٹھی مجھے خوفزدہ نہیں کرتے، نہیں، بلکہ تسلی دیتے ہیں۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ پہلے اس نے ہری چراگاہوں کا ذکر کیا، یہاں وہ دسترخوان کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ ہی دشمنوں کا بھی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بہت بار خداوند ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہمارے حالات بہت ہی کٹھن ہوتے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، جو تازگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی کہ خوشی۔ اور یہاں پر کسی نے بہت خوب کہا ہے، یہ گیت چرواہے کی نظم کے طور پر تو بہت مشہور ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک ساتھی کا زبور ہے، بلکہ میں کہوں گا میزبان کا زبور، کیونکہ ایک طرح سے وہ میرا ساتھی ہے۔ تو میرے ساتھ ہے، اور پھر دسترخوان پر وہ میزبان ہے، وہ میرے سر پر تیل ملتا ہے اور میرا پیالہ لبریز کرتا ہے۔ مسیح ایک اچھا چرواہا ہے، وہ ساتھی ہے، وہ میزبان ہے۔ صحیح۔ 6 آیت میں لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہمیں اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ میں کہوں گا جب تک مسیح میرے آگے ہے، بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھلائی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے، اور رحمت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو باز نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ بھلائی اور رحمت عطا کرتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو یہ اس کی بھلائی ہے، اور جب وہ باز رکھتا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ اور بہت بار
ہم بھلائی اور رحمت کو ناخوشگوار حالات میں پاتے ہیں، اچھے حالات میں نہیں پاتے۔ گیت کے بول ہیں کہ راست بازوں کے ساتھ بھلا ہوگا۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ رحمت ایمانداروں کو ہر طرح کے حالات میں گھیرے رہتی ہے، چاہے حالات بہت برے ہوں۔ وہ کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، جبکہ لوگ بھلائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ کون بھلائی ہم کو دیکھے گا، کچھ بھلائی دکھائے گا، لیکن وہ نہیں دیکھ پاتے۔ صحیح۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر عمر بھر جی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ایسا زندگی کے تمام حالات میں مسلسل کیسے ہوگا؟ جیسا کہ صحت میں، بیماری میں، عروج میں، زوال میں، جب میں کھو چکا ہوں اور جب میں راہ کو جانتا ہوں۔ آپ ہمیں خدا کی بھلائی کے متعلق کچھ بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی بھلائی رکتی نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ بھلائی اور رحمت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھار ہم اس کی رحمت اور بھلائی کو نہیں دیکھتے جب ہم بیماری یا ناکامی یا پھر کسی نقصان میں ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ بھروسہ رکھیں، خدا ہمیشہ بھلا ہے۔ وہ راست طرف سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، بلکہ وہ راست بازوں سے کہتا ہے۔ گیت کے بول ہیں کہ ان سے ہمیشہ بھلا ہوگا۔ آخری آیت کے متعلق بتائیے۔ میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ بھائی یوسف، آپ اس آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں ایماندار کی خوشحال ابدیت، خوشحال زندگی۔ کسی نے کہا کہ زبور ہمیں 3 حیران کن کنجیاں عطا کرتا ہے، انہیں میں خوشحال زندگی کی کنجیاں کہوں گا۔ خوشی سے موت کے پار جانے کی کنجی، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ ابدی خوشی کی کنجی ہے۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہیں اور خوشحال موت اور خوشحال ابدیت، تو اس خوبصورت زبور کو پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ اس میں 3 حیران کن کنجیاں ہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے، خوشحال موت کے لیے جب موت کا وہ لمحہ آتا ہے، اور خوشحال ابدیت کے لیے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اب کا بھی وقت بہت ہوا ہے شکریہ بھائی۔ کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ یقیناً چرواہے کے مزمور نے خداوند کے لیے ہم میں جذبات کو پیدا کیا ہے۔ آج کی قسط میں آپ نے کیا سیکھا؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ زبور 23 ایک چرواہے کا زبور ہے جو خداوند اور چرواہے کے متعلق ہے، لیکن میں نے جانا کہ وہ نہ صرف میرا چرواہا ہے بلکہ میرا ساتھی بھی ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب میں گناہ کرتی ہوں تو وہ مجھے بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنی رفاقت میں بحال کرتا ہے اور آخر میں ابدیت اس کے ساتھ ہوگی۔ صحیح۔ سو میں نے جانا کہ یہ زبور نہ صرف بہت اچھا ہے بلکہ مکمل ہے۔ سب کچھ لوگ بھلائی کی تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن میں نے جانا کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ صحیح۔ مجھے یہ بات چھو گئی کہ حالانکہ ہماری موت ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے، جب مسیح نے صلیب پر اس پر فتح پائی تو فقط موت کے سائے کی وادی ہی رہ گئی۔ صحیح۔ خداوند میرا چوپان ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، سو مجھے کمی نہ ہوگی۔ صحیح۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح نے صلیب پر جان دی کیونکہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے واسطے اپنی جان دیتا ہے، اور ابدی عہد کے خون کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اور بھیڑوں کا ایسا چرواہا ہے جو ایمانداروں کی فکر کرتا ہے، جو اپنوں کی فکر کرتا ہے جو اس دنیا میں ہیں، اور جس کا کام ان میں ہر نیک کام کی تکمیل کرتا ہے تاکہ اس کی مرضی کے موافق ڈھلیں۔ چرواہے کا کردار ہماری زندگی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ اپنا اعتماد اس پر رکھنے کے لیے حوصلہ مند ہوں، روز اس کی رفاقت کو محسوس کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ رتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين، فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا فراحتي لديك، أتكل عليك،
ألتجئ إليك فلا أخاف، لا لا، فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي، ضمنته وضمنته.